बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 14 फरवरी पाकिस्तान में हफ्ते की शाम और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 77। अब चलते हैं अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की सेहत और उनके हॉस्पिटल शिफ्टिंग के बारे में अपडेट देते हैं। फिर धरनों की तरफ चलेंगे, पार्टी क्या कर रही है, पाकिस्तान की आवाम क्या कर रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है, इमरान खान के बेटों से उनकी बात हुई है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी आखिर जागे हैं, बोलना शुरू हुए हैं, तरह तरह की तावीलें दी हैं। मैं पहले इसलिए नहीं बोल रहा था, वो जैसे हम पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में तो कई बच्चे आके कहते थे कि मेरा होमवर्क जो है वो मेरा कुत्ता खा गया था, इसलिए मैं जमा नहीं करवा पा रहा। इसी तरह की आज तावीलें जो है वो वसीम अकरम, वकार यूनस, शोएब अख्तर, इस तरह के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो अब ऑफ़र कर रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ है इंडियन क्रिकेटर्स के झंझोड़ने के बाद, शर्म दिलाने के बाद। उन्होंने इनको बाउंसर मारे हैं बग़ैर हेलमेट्स के, फिर भी ये हिले नहीं हैं। मुझे लगता है कि उनकी शर्म दिलाने के बाद जो हमारी आईएसआई या हमारा आईएसपीआर है, उन्होंने इन्हें खुद फ़ोन करके कहीं कह दिया है कि यार अब तो हम भी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। जब वो करवा रहे हैं तो तुम लोग छोटे छोटे बयानात दे दो, खैर है। तो इजाज़त के बाद उनके बयानात भी आए। इनसे बहरहाल जो पाकिस्तान की फ़ीमेल एक्ट्रेसेस हैं, जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादा तगड़ी भी निकली हैं, ज़्यादा दलेर भी निकली हैं और इनसे पहले वो स्टेटमेंट्स भी दे चुकी हैं। अब ज़रा पहली खबर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले खबरें जो आ रही हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये तमाम खबरें हुकूमत ने दी हुई हैं, हुकूमत के ऐलान करदा हैं, सहाफ़ियों को भी हुकूमत बता रही है, ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये झूठ भी हो सकता है, मक्कारी भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद के तमाम सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिकली रिपोर्ट कर रहे हैं, ये गॉसिप नहीं है। इस पर ट्वीट्स हो रहे हैं, इस पर तज्ज़िये हो रहे हैं। वो ये कि इमरान खान साहब को शिफा आय हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के सारे इंतज़ामात कर लिए गए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सच हो, एक डाइवर्जन भी हो सकती है। ये जो धरने हो रहे हैं, जो रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, उनसे ज़रा तवज्जो हटाने का काम भी हो सकता है, क्योंकि हम यकीन नहीं कर सकते जब तक इमरान खान साहब को शिफ्ट ना कर दिया जाए और ख़ुसूसी तौर पर उनके जो पर्सनल फिजिशियन हैं उनको इजाज़त ना दे दी जाए उनके ट्रीटमेंट की, क्योंकि इन पर तो एतबार नहीं है। ये तो उनको बल्कि इसी चक्कर में और इलाज करने के चक्कर में उनको कत्ल कर सकते हैं। इनके ऊपर तो ख़ानदान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को या पाकिस्तानी आवाम को कोई यकीन नहीं है। लेकिन इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि जो शिफा आय हॉस्पिटल है, ये ज़हन में रखिए, शिफा आय हॉस्पिटल जो है वो फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है, आमने सामने, जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट जो है उसका रावलपिंडी बेंच है, उसके गिरदोनवा के अंदर ये हॉस्पिटल है। ये तकरीबन आप इसे फ़ौजी फाउंडेशन की तरह का इदारा ही समझें। इसके अंदर भी सारे मिलिट्री जर्नल्स, ब्रिगेडियर्स वही इसको कंट्रोल करते हैं, इसीलिए यहाँ लाने का सोचा गया है। तो फिर इससे बेहतर था अगर आपने ये काम करना था। फैमिली तो कह रही है कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाएं, जहाँ पर रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर आप सीएमएच भी ले जा ही सकते थे। वो आप इसलिए नहीं लेके जा रहे कि अब आपने जो करतूत की है उसका सारा मलबा आप नहीं उठाना चाहते कि उनकी आंख आपने ज़ाया की है। कैसे, कितनी ज़ाया हुई है, उसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि अब ख़ुद नून लीग, नवाज़ शरीफ के घर के अंदर से ये बात आई है कि इमरान खान की आंख जो है वो मुकम्मल ज़ाया हो चुकी है, इर्रिवर्सिबल है। ये अब नून लीग के अंदर से बातचीत हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी, इनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, और वो बता रहे हैं कि इन दोनों का बोर्ड जो है वो सेलेक्ट हुआ। इनके साथ डॉक्टर आमिर भी हैं कोई, और ज़ाहिर है दूसरे डॉक्टर साहबान भी होंगे। हम इनका एहतराम करते हैं, ये ज़रूर बहुत ही अच्छे फिजिशियन होंगे। लेकिन जो सूरत हाल है, इनसे मैं पेशगी इनको, डॉक्टर नदीम को और डॉक्टर अमजद को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पे क्रिटिसिज्म हो तो आपने उसे दिल पर नहीं लेना, क्योंकि जो इन्होंने आवाम के साथ कर छोड़ा है, आप तो ज़ाहिर है इलाज करने के लिए अपनी कोशिश करेंगे, आप शिफा आय हॉस्पिटल में हैं, आपका कोई कसूर भी नहीं है जो कुछ हुआ है। लेकिन बैकग्राउंड ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि इमरान खान की फ़ैमिली, इमरान खान के सपोर्टर्स, पाकिस्तानी आवाम किस कदर कर्ब और तकलीफ़ में है जो कुछ ये किया गया है। बहरहाल ये अब इनका बोर्ड बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये दो डॉक्टर्स हैं मेन जो लीड करेंगे इसे। कहा जा रहा है कि जो दोनों डॉक्टर्स हैं वो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, इसी काम के अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन है। गालिबन डॉक्टर नदीम कुरैशी को मेनली कहा जा रहा है, और वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये दो डॉक्टर्स का पैनल है जो उनका ट्रीटमेंट करेगा। ये अभी तक
جو ذرائع کے ساتھ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ حکومت نے مصدقہ طور پر اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن صحافیوں کو ضرور حکومت نے پس منظر کے اندر بتایا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ ذرا خبروں کو ہلکا کریں، یہ جو سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں اس کو ہلکا کریں، یہ حکومت کی پوائنٹ آف ویو ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عطا تارڑ جو مسلسل بکواس کرتے رہے ہیں، مسلسل گندگی کرتے رہے ہیں، اس معاملے کے اوپر مسلسل مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، 20 منٹ کا چھوٹا سا پروسیجر تھا، یاد کیجئے جب یہ عمران خان کی آنکھ کے ساتھ کھیل چکے تھے تو اسی بے شرم سے اسٹیٹمنٹ دلوائی تھی سب سے پہلے۔ اب ذرا آگے چلیے، وہ اب عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کے جاری علاج کے تسلسل میں مزید معائنہ اور علاج ایک خصوصی طبی ادارے میں ماہرین امراض چشم کریں گے۔ خصوصی طبی ادارہ جی، اللہ نہ کرے اب یہ کوئی، میرا خیال ہے اس کام کے لیے خصوصی کو ہاسپٹل ہی نہ کہیں چھوٹا سا سیٹ کر دیں، کیونکہ عمران خان کو سہولت نہیں دینی تو کوئی ایک خصوصی طبی ادارہ، اس میں لفظ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ اس معاملے پر کیا سرائیاں بے بنیاد خبروں اور ذاتی مفاد کے لیے اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش سے گریز کیا جائے۔ سوچئے کس قدر بڑا بے شرم ہوگا جس دن یہ پیدا ہوا ہوگا۔ لگتا ہے کہ جو بے شرم ترین کوئی شیطان ہوگا وہ بھی شرمایا ہوگا۔ جس دن عطا تارڑ صاحب پیدا ہوئے ہوں گے تو شیطان نے بھی پناہ مانگی ہوگی۔ یہ لوگ سیاست کی نظر ان کی آنکھ کر چکے، 85% بنائی چھین چکے۔ 85 کیا 100% ہی ہے نا، اگر انہیں صرف روشنی نظر آ رہی ہے اس میں سے تھوڑی بہت، تو 100% ان کی بنائی چھین چکے، اور اب یہ بے شرم کہہ رہا ہے کہ آپ اس پر سیاست نہ کریں، آپ اس کو سیاسی بیانات کی نظر نہ کریں۔ مطلب میں کیا کہوں ان لوگوں کو، کس قدر یہ بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو نہ غیرت ہے، نہ شرم ہے، نہ ان کو حیا ہے، کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ نہ ہو، اس کے اوپر سیاست نہ ہو، اس کے اوپر مطلب آپ جلاد بن جائیں، آپ بے شرم بن جائیں، بغیرت بن جائیں، لیکن کوئی آپ کو احساس دلائے تو وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوگی۔ آگے طارق فضل چودھری ایک اور حکومتی وزیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اپنے بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی، اور ان کی صحت کے پیش نظر انہیں ہسپتال منتقل کرنے اور میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ حکومت انسانی ہمدردی اور قانونی تقاضوں کو مقدم رکھتی ہے۔ ہر قیدی کو قانون کے مطابق سہولت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی آنکھیں چھیننا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، جو یہاں ایفیکٹولی عاصم منیر کے ایما پر چھینی گئی۔ صحت جیسے حساس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے بھی وہی راگ الاپا ہے۔ یہ ISPR نے لائن لکھ کے دی ہوگی، یہ بے شرمی وہیں سے آ سکتی ہے اور کہیں سے نہیں آ سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ بے بنیاد پروپیگنڈا یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے گریز کرے۔ اب میں کیا کہوں اس بات کے اوپر، طارق فضل چودھری صاحب آپ اتنے اس طرح کے تو نہیں ہیں جیسے عطا تارڑ نے ہیں، لیکن آپ سے بھی یہ بے شرمی کے بیانات دلوا رہا ہے ISPR۔ کچھ خیال کریں، کل کو آپ نے یہیں پہ سیاست کرنا ہے، یہیں رہنا ہے، لوگوں کو آپ نے فیس بھی کرنا ہے۔ کچھ خیال کریں کہ یہ آپ کے منہ میں کیسی چیزیں ڈال رہے ہیں، اور آپ بندر بن کے وہ چیزیں بول رہے ہیں جو ISPR آپ کو بولنے کو کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں۔ صبح آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر پابندی لگا دی ہے، حماس کے ایک اسپوکس پرسن جو پاکستان کے اندر تھے ان کو ٹیلی ویژنس پر نہیں لیا جائے گا۔ یہ ISPR اور ISI نے پاکستان کے تمام ٹیلی ویژنس کو بتا دیا ہے کہ آپ نے ان کو کسی صورت ٹیلی ویژن پر نہیں لینا۔ تو معاملات آپ خود ہی سمجھ لیں کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے وہ کہتے ہیں حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، اس معاملے کو سیاست کی نظر کرنے کی بجائے قومی سنجیدگی اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ برداشت آپ لوگوں سے تو نہیں ہونی، ہم تو کر ہی گئے ہیں جو کچھ آپ نے کر دیا، لیکن وقت آپ کا بہت جلد اب آنے والا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور آپ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہونا، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں۔ اور اس بار وہ سب کچھ نہیں ہونا جو پچھلی بار ہماری حکومت تھی، اور خان صاحب نے صرف وربلی کہہ دیا تھا کہ ایئر کنڈیشن بند ہوں گے، اور اس کے بعد کچھ نہیں کیا تھا۔ ایئر کنڈیشن بلکہ دو لگے ہوئے تھے، اور وہ لگے رہے اور وہ چلتے رہے اور عیاشیاں ہوتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا، اور آپ اس بیان کے اوپر تڑپ اٹھتے ہیں جب آپ کو یاد آتا ہے، تو اور سوچیں آپ نے تو عملی طور پر کیا کچھ کیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس بار جب باری بدلے گی تو عوام ہی آپ کو نہیں چھوڑے گی جو کچھ آپ لوگوں نے کر ڈالا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے وکاس ڈراپ سائٹ کے لیے بہت ہی عمدہ کام کرتے ہیں۔ ڈراپ سائٹ امریکی جریدہ ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں، بہت بہترین لکھتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں۔ انہوں نے اب یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی یہ جو ٹرانسفر ٹو ہاسپٹل ہے، یہ اس لیے دیر ہو رہی ہے کہ وہاں کیمرے لگائے گئے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے لیے، اور آخری لمحات میں عمران خان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ویڈیو میسج ریکارڈ کرا دیں ڈیل کا۔
آپ کو علاج تب کروانے دیں گے، یہ ذرا بغیرتی کا لیول چیک کریں. وقاص صاحب یہ بریک کر رہے ہیں خبر کہ اس وقت بھی ملٹری جرنلز، بغیرتی کا کوئی لیول نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اس وقت بھی پریشرائز کر رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ کو تب ہاسپٹل جانے دیں گے، آپ کی آنکھ کا علاج تب ہونے دیں گے جب آپ ہمیں ڈیل کا میسج ریکارڈ کروا کے دیں گے، اس کے بغیر نہیں. اور اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو ہم آپ کو جیل سے باہر نہیں نکالیں گے، آپ پھر یہیں مر سکتے ہیں. تو عمران خان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ علاج کروانا ہے تو میسج ریکارڈ کروا دیں. وقاص صاحب کی خبر کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ علاج ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا ہے نہ ہو، میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا. میں اگر جیل سے باہر آؤں گا تو میرٹ پر آؤں گا، اور علاج کے لیے بھی جاؤں گا تو میرٹ پر جاؤں گا. آپ نہیں کرواتے تو اللہ کی سپرد. یہ وہاں سے آخری جواب آیا ہے. یہ صورتحال وقاص صاحب جو ہیں ڈراپ سائٹ کے لیے، امریکی جریدے کے لیے لکھتے ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو سولیڈیفائی کر رہے ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے اور آئی ایس آئی کے آج کل ان آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں، منیب فاروق، یا جن کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ ان آفیشیل ان کے اسپوکس پرسن ہیں. عمران خان کا ریلیف اسی صورت میں ہوگا جب ان کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تلخی ختم ہو جائے گی. کہ عمران خان کو ریلیف تبھی ملے گا جب ان کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تلخی ختم ہو جائے گی. یہی نہیں، وہ جو لونڈا لپاڑا جی ہیں، بہت بڑا وہ اپنے آپ کو دلیر سمجھتے ہیں، اندر سے تو وہ ماما مودا ہیں، وہ کیا بات چیت کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر. اور مجھے بہت دکھ ہے کہ سامنے مجیب الرحمان شامی جو ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کو سامنے بٹھا کر ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ نہیں بول رہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس پر عاصم منیر کو شرم آنی چاہیے، یہ جو کچھ بھی اس نے کیا یہ غیر انسانی. نہیں، کوئی ہمت نہیں ہے. یہ جو برائلر مرغے کی طرح اسٹیرائڈ والے جو ان کے جملے ہیں اور ان کا بیہیویئر ہے، اس میں عاصم منیر کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی کیونکہ آرمی چیف کے ساتھ اچھی دوستی نہیں ہے تو عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو دیکھیں پھر عمران خان کو ریلیف مل جاتا. مطلب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ جس کی بگڑے گی پھر اس کے کوئی بنیادی انسانی حقوق بھی نہیں ہوں گے، اور اس کو نارملائز کر رہے ہیں لونڈا لپاڑا جی. اس کے اوپر انہیں کوئی تشویش نہیں ہے، اس کی کوئی مذمت ان کے منہ سے نہیں نکل رہی، صرف رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آرمی چیف نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا ہے. تعلقات اچھے نہیں تھے تو یہ سب کچھ آرمی چیف کے ساتھ ہوا ہے. آگے سے ویسے مجیب صاحب جو ہیں انہوں نے ویسے اچھی بات کہی ہے، انہوں نے مجھے تو لگتا ہے انڈائریکٹلی آرمی چیف کو ہی جراثیم کہہ دیا ہے. تو انہوں نے بہرحال جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب قوت مدافعت ختم ہو تو پھر جراثیم حملہ کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو ہی جراثیم کہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نون کو کہا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بیماری کو کہا ہے. یہ تو اب آپ اگر وہ اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزرے گی تو آپ خود ہی سمجھ لیں گے. اچھا، دوسری طرف آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر، وہ جرمنی میں ہیں اور ساتھ ان کے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اسی لیے پیچھے سے عمران خان کی ٹرانسفر کل اور آج رکی رہی ہے، کیونکہ ان کی طرف سے اپروول نہیں ہو سکی تھی. پہلے وہ عمرہ کر رہے تھے اور اب وہ جائیں گے بورڈ آف پیس کے اندر، جہاں پر اسرائیل اور سارے ہیں. میری بھی ویسے سمجھ سے باہر ہے کہ جب بندہ عمرہ کرتا ہے تو اللہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اللہ میاں ہیں، وہ تو معاف کر دیتے ہیں انسانوں کو، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیا تال میل کیا ہوگا کہ پہلے آپ عمرہ کریں اور پھر آپ جا کر نیتن یاہو سے ملیں. تو کیا کنیکشن ہوگا روز محشر، اللہ میاں اس سارے پروسیس کو کیسے دیکھیں گے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا اس کے اوپر کچھ بھی. لیکن آپ لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ سیکوینس ہے کہ پہلے عمرہ کرنا ہے اور پھر بورڈ آف پیس کے لیے جانا ہے، اس کے اوپر آپ ہی کامنٹس میں بتائیں تو بہتر ہوگا. بہرحال جرمنی میں وہ گئے، یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھا رہے ہیں جرمنی کے اندر. آپ اوقات دیکھ لیں، ٹوٹل ہماری اتنی ہے. اور عاصم منیر صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ایسے ہیں کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، لیکن دنیا تو نہیں سمجھتی. اب ان کو اصولی طور پر تو وہ بیج پہننا چاہیے تھا جیسے ان کے ساتھ لیفٹ اور رائٹ دونوں فوجیوں نے پہنا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس سے پھر یہ پتہ چل جانا تھا کہ یہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستانیوں کو پتہ چل جانا تھا کہ صاحب کو باہر کوئی نہیں جانتا، بھلے ہم جو مرضی پاکستان کے اندر جتنا مرضی ڈنڈا پھیر لیں، باہر ہمیں کوئی نہیں جان رہا. تو وہ جو کارڈ تھا وہ تو نہیں پہنا، وہ ساتھ والے نے چھپا کے سائڈ سے کارڈ دکھایا، آپ دیکھیں. لیکن اس خاتون نے روک لیا پہلے کہ بھئی کدھر جا رہے ہیں منہ اٹھا کے، کون ہیں آپ، کون لوگ ہیں آپ. تو پھر ساتھ سے وہ جو پیچھے اے ڈی سی ہے یا جو بھی ان کا پیچھے بندہ ہے آفیسر جو ہے، وہ ساتھ سے کارڈ دکھا رہا ہے ایسے کہ جی یہ ہمارے پاس کارڈ ہے، اندر جانے دیں. تو باقاعدہ انہوں نے عاصم منیر کو وہاں روک لیا گیٹ کے اوپر کہ کون ہو، کدھر جا رہے ہو آپ. تو وہ ساتھ سے چپکے سے چھپا کے کارڈ دکھایا جا رہا، آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ پراپر حیثیت ہے ان کی
کیونکہ دنیا میں کوئی جانتا تو ہے نہیں جو ان کی اوور آل سچویشن ہے وہ یہ ہے. لیکن پاکستان کے اندر لونڈا لپاڑا ہمیں بتاتا ہے کہ عمران خان کی آنکھ اس لیے چلی گئی ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ تو سبھی کو پتہ ہے لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں کہ اس چیز کی مذمت کر سکے وہاں بیٹھ کے. اچھا جی، اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف کے گھر سے اب یہ بات آ رہی ہے کہ جو عمران خان ہیں ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ مکمل ختم ہو گئی ہے اور irreversible ہے. جی ہاں، ابصار عالم جو نواز شریف کے منہ بولے صحافتی بیٹے، صحافت تو اب وہ نہیں رہی، ظاہر ہے نون کا حصہ ہی ہیں، بہرحال ان کے وہ منہ بولے بیٹے ہیں، تاثر یہی ہے ان کے بارے میں. ابصار عالم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی مستقل ضائع ہو چکی. سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ یہ واپس نہیں آ سکتی، اور یہ ابصار عالم صاحب جو ہیں یہ اب کنفرم کر رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر نون لیگ کا ایک اپنا گھر کا صحافی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ irreversible ہے، یہ لاس پرماننٹ ہو چکا ہے، تو آپ حقیقت کیا ہوگی پھر آپ خود دیکھیے. کیونکہ انہوں نے تو ظاہر ہے اس کو انہوں نے تو یہی کہنا کچھ نہیں ہوا. جیسے ان کے اوپر وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم کریں گے. سارا ظلم کرنے کے بعد وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن ابصار عالم جو ان کے گھر کا آدمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی مستقل ضائع ہو چکی. سورسز نے کنفرم کیا ہے یہ اب واپس نہیں آ سکتی. مطلب ان کی وہ ایک آنکھ سے نابینا ہو چکے ہیں، ان کو اب ان کی آئی سائٹ واپس نہیں مل سکتی. یہ ابصار عالم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کنفرم کر رہے ہیں جو نواز شریف کے قریب ترین آدمی ہیں. تو سچویشن کتنی خراب ہوگی یہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں مینٹلی سچویشن کی خرابی کے حساب سے، اس کو آپ خود سمجھ لیں. اور میں نے آپ کو اب کم از کم 2 ڈاکٹرز کا امریکہ سے اوپینین آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی سنوایا، اور اس سے پیچھے تو ہم نے ایک پورا انٹرویو کیا تھا جو بتا رہے ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. دوسری آنکھ بھی اور ان کی دوسری صحت کے معاملات بھی، اگر کلاٹنگ ہو رہی ہے خون کے اندر تو ان کے لیے ہارٹ کے ایشوز، ان کے لیے اور بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں. اور جو کارڈیالوجسٹ جو ہم سے پچھلے ولاگ میں بات کر رہے تھے واضح طور پر یہ بتا رہے تھے کہ ضرور ان کے کھانے میں کچھ شامل کیا گیا، ان کو بہت خدشہ تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. سلمان صفدر صاحب نے بھی اپنی رپورٹ کی مزید تھوڑی وضاحت پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان ہیں انہوں نے جب انٹرویو میں انہیں بتایا کہ پمز کے ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ آپ کی 85% جو بینائی ہے وہ جا چکی ہے. یہ عمران خان صاحب کو پمز کے ان ڈاکٹرز جنہوں نے ٹریٹ کیا، ظاہر ہے ان ڈاکٹرز کا قصور نہیں ہے، ان کو تو انہوں نے پہلے بلایا ہی نہیں، ان کو تو بلایا ہی تب جب آنکھ خراب ہو چکی تھی. اور ان ڈاکٹرز نے عمران خان کو بتایا کہ 85% آپ کی جو آئی سائٹ ہے، جو آپ کی بینائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، 15% ہے، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور وہ پہلے تو روشنی بھی نہیں آتی تھی، پھر جب وہ انجیکشن لگا اس کے بعد ان کو اب اس آنکھ میں سامنے روشنی سی نظر آتی ہے. امیج لوگ نظر نہیں آتے، اگر آپ سامنے کھڑے بھی ہیں تو وہ نظر نہیں آتے اس آنکھ سے، صرف روشنی فیل ہوتی ہے، اندھیرا نہیں ہے اس طرف. اس وقت آخری بار جب سلمان صفدر ملے ہیں تو یہ صورتحال ہے. لیکن ہر منٹ، ہر گھنٹہ قیمتی ہے، ہر پل قیمتی ہے. ابھی کیا صورتحال ہے اس کا مجھے نہیں پتا. آگے چلتے ہیں جی. علیمہ خانم نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ بیٹوں کی بات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، 20 منٹ بات کروائی گئی ہے. اس کے بعد وہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ہمیں آفر دی گئی تھی کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کر دیتے ہیں. مطلب ابھی بھی سودے بازی کر رہی ہے حکومت، لیکن آپ کے معالجین بیچ میں نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ آپ کیا علاج کریں گے اگر ہمارے معالج بیچ میں نہیں ہوں گے. تو آفرز جو ہیں ابھی بھی سودے بازی جیسے ہوتی ہے نا، جیسے لین دین ہوتا ہے، وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی عمران خان صاحب کو آگے کہیں پر بھی موو کرنے کے لیے جس تیزی کے ساتھ ہونا تو یہ سب کچھ اکتوبر، نومبر، دسمبر ان مہینوں میں چاہیے تھا، لیکن ابھی ہم مڈ فیبروری میں ہیں، آج 14 فیبروری ہے، اور آج بھی یہ سودے بازی کر رہے ہیں بے شرم بغیرت لوگ جو ہیں. آج بھی ان میں ہمت ہے کہ کہنے کی کہ یہ کر دیں تو یہ کر دیتے ہیں. محمود خان اچکزئی کا بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رپورٹ بہت بھیانک ہے. یہ لوگ کلبھوشن یادو کا تو علاج کرواتے ہیں جبکہ عمران خان کو یہ ہاسپٹل نہیں پہنچاتے. اور حالانکہ ویسے حیرانی کی بات ہے، اگر یہ ہاسپٹل عمران خان کو بھیجتے ہیں تو وہ کون سی ڈیل مانگ رہے ہیں؟ وہ کون سے نواز شریف کی طرح پلیٹلیٹس نیچے کر کے تو لندن جانا چاہتے ہیں کسی اور ملک، پھر واپس وہ اسی ملک کے اندر ہیں، انہوں نے تو وہاں سے اڑ بھی نہیں جانا. آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی بہت خوبصورت پریس کانفرنس کی اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، ان کی تحسین بھی کہ وہ اس موقع کے اوپر بولے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ضمانت دے
تاکہ وہ اپنی مرضی کا علاج اپنی فیملی کے ساتھ کر سکیں. انہوں نے کون سا باہر چلے جانا ہے؟ نو فلائی لسٹ میں ان کا نام ہے. وہ کہاں چلے جائیں گے؟ اسی ملک کے اندر ہے, دوبارہ بھی پکڑ سکتے ہیں آپ. تو وہ کون سا NRO مانگ کر نواز شریف کی طرح ملک سے بھاگ رہے ہیں جعلی رپورٹ کے اوپر, تو ان کو آپ ضمانت دیں. ضمانت کی میرٹ کے اوپر, میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان نے انکار کر دیا ہے. میرٹ کے اوپر ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن آپ کو صبح کے ولاگ میں ہم نے بتایا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ سے چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے عمران خان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی آرڈر نہیں نکالا, ریٹن آرڈر نہیں ہے. اب تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 60 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا, بلکہ شاید 72 آورز ہونے والے ہیں, یا 60 گھنٹے کہہ لیں آپ, ہو گیا ان کے آخری فیصلے کو. اور آج پتہ چلا کہ وہ چولستان جیپ ریلی, ڈیزرٹ جیپ ریلی جو ہے وہ دیکھنے وہ پہنچے ہوئے ہیں ادھر ریگستان میں. اور وہاں پر جا کر انہوں نے ماشاءاللہ سے جو آخری ضلع بہاول نگر اور فورٹ عباس ہے وہاں کے عدالتی سسٹم کو چیک کر رہے ہیں. مطلب شرم بھی شرما جائے. اسلام آباد کے اندر ان کے سامنے عمران خان کا کیس ہے جہاں پر وہ 4 سطری آرڈر نہیں لکھ سکے کیونکہ عاصم منیر نے اجازت نہیں دی. میں کہتا ہوں سویپر بھی, جو باتھ روم صاف کرنے والا سویپر ہوتا ہے نا, ویسے تو کوئی کم اور زیادہ نہیں ہوتا, سب انسان برابر ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی کسی کی مرضی سے ایسے صفائی نہیں کرتا ہوگا جتنی مرضی سے جو یا آفریدی صاحب ہیں وہ 4 سطریں نہیں لکھ سکے عمران خان کے لیے کیونکہ عاصم منیر نے اجازت نہیں دی. اور اب وہ جیپ ریلی دیکھ رہے ہیں وہاں پر ریگستان میں جا کے, اور وہاں پر جو آخری ضلع ہے بارڈر کے اوپر, وہاں کی جو عدالت ہوگی, سول عدالت وغیرہ, ان کے ریکارڈ چیک کرتے پھر رہے ہیں, ان کے عدالتی عملے سے ملتے پھر رہے ہیں. میں حیران ہوں ویسے کہ اس صفاقی کے اوپر میں بالکل حیران ہوں. اچھا, اب آپ کو ذرا جلدی سے دھرنے کی صورتحال بتا دیں کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. پھر میں نے ایک اپیل بھی کرنی ہے آپ سے. سب سے پہلے تو میں نے آپ سے اپیل یہ کرنی ہے کہ کل اتوار والے دن شام 4 بجے نیو یارک میں ٹائم سکوئر پر ہم ایک مظاہرہ کر رہے ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں گا. آپ ہر صورت تشریف لائیے, اگر آپ نیو یارک کے ارد گرد ہیں, قریب ہیں, تو آپ ضرور تشریف لائیے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کم از کم آواز اٹھانے کی ہم جو ہیں وہ ضرور پوری کر سکیں. میری آپ سے وہاں ملاقات بھی ہوگی اور ہم وہاں سے مل کر اکٹھے آواز اٹھائیں گے. تو ضرور تشریف لائیے کل شام, مطلب اتوار والے دن امریکہ کے شام 4 بجے ٹائم سکوئر نیو یارک میں. اب آگے دھرنے کا آپ کو بتا دیں. ثوابی دھرنا جو ہے یہ شروع تو یوتھ ونگ نے کیا اور دوسرے کچھ لوگوں نے, اور احمد نیازی بھی ان میں تھے, سب نے یہ شروع کیا. اب اس کے اندر حکومتی وزیر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جو خوش آئند ہے. پہلے افسوسناک بات یہی تھی کہ اس طرح کی سرپرستی حکومتی اور پارٹی کا جو کیڈر تھا انہوں نے ان بچوں کی, نوجوانوں کی نہیں کی, بلکہ میں آپ کو بتا تو نہیں سکا کہ کس نے رکھوایا شروع میں, اور بتا بھی نہیں ابھی سکتا کیونکہ آگ لگ جائے گی پانی میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس نے فون کر کے اس دھرنے کو ختم کروایا تھا ثوابی والے کو کہ سڑکیں کھلی رہنے دیں. وہ تو پھر عوامی پریشر اتنا ہوا کہ دوبارہ دھرنا دینا پڑا. لیکن اب اچھی بات یہ دیکھنے کی آئی کہ یہاں مینا خان افریدی بھی پہنچے ہیں اور اس دھرنے کے اوپر اب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. لگاتار ہم آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ سائٹ پر دکھا رہے ہیں جب سے ویلاگ چل رہا ہے. یہ وہ تمام پروٹیسٹ ہے, یہ وہ تمام جگہیں ہیں جن کی ویڈیو ساتھ ویلاگ میں چلتی رہی ہے, جن پر اس وقت بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اور جہاں پر اسپیشلی ہماری یوتھ ونگ کا کام جو ہے وہ فینومینل ہے. ISF بھی کوشش کر رہی ہے لیکن انفارچونیٹلی اتنا متحرک میں انہیں نہیں پایا گیا. پہلے دن انہوں نے پشاور یونیورسٹی کے اندر کام کیا, پھر کچھ جگہوں پر مجھے اب وہ نظر آئے ہیں, میں نام لے کر بھی بتاؤں گا جہاں جہاں پر, لیکن مجھے یوتھ ونگ جو ہے وہ ہراول دستے کے طور پر اس وقت نظر آ رہا ہے. اور ISF بھی میری اپنی ہے, میرے اپنے ہی لوگ ہیں, وہ بھی میرے اپنے ہی دوست ہیں. میں یہی کہوں گا کہ انٹرنل کانفلکٹ میں اس وقت نہ جایا جائے, بھرپور طریقے سے زور لگایا جائے اور اپنی پرفارمنس جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر دکھائی جائے. تو انصاف یوتھ ونگ صدر عبدالواسع مسعود نے بکر پل بند کرنے کے بعد چشمہ بنڈی بارڈر بند کر دی ہے. مین صرف ایک جگہ تو بند تھی پہلے جو DI خان اور بکر تھا, اب عبدالواسع مسعود نے دوسری جگہ بھی جو ہے وہ بند کر دی ہے. یہ بہت اچھی پرفارمنس ہے یوتھ ونگ کی جو وہاں پر دی. ان پر لاٹھی چارج بھی ہوا, یاد کیجئے. بعد میں پھر KP گورنمنٹ نے مانا کہ لاٹھی چارج ہوا, پھر وہاں پر ایک DSP کو سسپینڈ کیا گیا. حالانکہ سجاد احمد جو DPO تھا, اگر چیف منسٹر ہیں وہ ان کو سسپینڈ کرتے تو بہتر تھا, ان کے اپنے ورکرز کے اوپر لاٹھی چارج ہوا تھا. لیکن سجاد احمد ادھر ہی موجود ہیں ابھی تک. لیکن بہرحال
وہاں پر انہوں نے یہ چشمہ بانڈی جو چشمہ پنڈی بارڈر جو ہے، یہ میں نے پہلے شاید بانڈی کہہ دیا، چشمہ پنڈی بارڈر جو ہے اس کو بند کر دیا ہے۔ سابق صدر آئی ایس ایف ساؤتھ ریجن نذیر زمان کا جو سی پیک کا ایک انٹرچینج ہے، شاید یارک انٹرچینج ہے، ڈی آئی خان کی طرف جو جاتا ہے، اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے، اور مزید نوجوان بھی انہوں نے وہاں کہا ہے کہ آئیں تاکہ ہماری مدد کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ اسلام آباد، یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور پہلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، چند گھنٹے کی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والی جو جی ٹی روڈ ہے، جو پنجاب سے لاہور سے آ رہی ہے اور اسلام آباد راولپنڈی کو ملاتی ہے، اس کو عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت، یہاں کوئی پارٹی کا لیڈر نہیں ہے، کوئی یہاں پر عہدیدار نہیں ہے، یہ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت اس شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ تقریباً 20 منٹ سے وہ شاہراہ بند ہے۔ شیخ آغا سرور نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ پھر انصاف یوتھ ونگ ہزارہ نے، پھر سے یوتھ ونگ جو ہے یہاں پر ہراول دستے کے طور پر کام کر رہی ہے۔ انصاف یوتھ ونگ ہزارہ نے ہزارہ ریجن سے صدر باسط میر کی قیادت میں ہزارہ موٹر وے بمقام حویلیاں کو پوری طرح سے بند کر دیا ہے۔ حویلیاں کے مقام پر وہاں سے موٹر وے کو بند کیا گیا ہے۔ پنجاب میں صرف میاں والی کے اندر ہمیں پتہ چلا ہے ابھی تک کہ جو درست طریقے سے وہاں پر انہوں نے خیبر پختونخوا سے ملانے والا جو بارڈر ہے، شاید داراتنگ چوک اس کو کہتے ہیں، اس کو مکمل بند کیا ہے۔ میاں والی کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کا اپنا سپوت ہے عمران خان، ویسے تو پورا پاکستان کا ہی سپوت ہے، سب کے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن میاں والی پر خاص ذمہ داری ہے، سرگودا، میاں والی، بھکر، اس علاقے پر، اور انہیں سب سے پہلے اس میں رسپونڈ کرنا چاہیے، اور پرامن رہیں، لیکن آپ احتجاج کریں تاکہ حکومتی سسٹم جو ہے اس کو پتہ چلے کہ عوامی طاقت کیا ہے۔ اس لیے میرا پیغام یہاں سے ہے کہ آپ لوگوں کو مزید کام کرنے کی وہاں ضرورت ہے۔ خوشحال گڑھ مکمل بند ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ جعفر آباد اس طرف بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہیں، قومی شاہراہ بند، سندھ اور بلوچستان کے راستوں پر بھی ٹریفک جو ہے وہ اس وقت وہاں بھی بند ہے۔ نصیر آباد ریجن میں عبدالرزاق جمالی اور دوسرے ساتھی غلام مرتضیٰ جتوئی کی سربراہی میں جعفر آباد کے مقام پر سندھ بلوچستان لنک روڈ دوسرے روز بھی بند ہے، گاڑیوں کی قطاریں ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پارلیمنٹری لاجز اور پارلیمنٹ کے اندر بھی دھرنا چل رہا ہے۔ ہمارے آج گوہر خان صاحب، سویٹ گوہر خان صاحب، نعرے بھی لگاتے رہے ہیں، پھر ان کی ڈرائی فروٹ کھانے کی ویڈیو جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، ڈرائی فروٹ کھا رہے تھے۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈرائی فروٹ اگر یہ جو نوجوان باہر کھڑے ہیں ان کو بھی پہنچائیں، اور یہاں سے میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، میرا یہ والا ویڈیو کا حصہ سب لوگوں کو پہنچائیں کہ جہاں جہاں نوجوان اس وقت دھرنا دے رہے ہیں، وہ ہزارہ ہو، وہ سوابی ہو، وہ اس طرف ڈی آئی خان بکھر کا بارڈر ہو، وہ کوئی اور جگہ بھی ہو، جہاں جہاں بھی وہ جو سی پیک والی موٹر وے ہے وہ ہو، کوئی بھی جگہ جہاں پر بھی لوگ اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ بھلے میاں والی ہو، وہاں ان کو کھانا پہنچائیں، وہاں ان کو چائے پہنچائیں، کو کمبل پہنچائیں۔ یہ ارد گرد کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ احتجاج میں نہیں آ سکتے، جو نوجوان فرنٹ لائن پہ ہیں انہیں کمک پہنچائیں تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ تو یہ عام عوام کی ذمہ داری ہے، یہ میری ان سے اپیل ہے۔ بہرحال جو ایک مظاہرہ جو ہے وہ اس وقت کے پی ہاؤس کے سامنے بھی ہے، وہاں پر مظاہرہ اس کے اندر ہو رہا ہے۔ تصویر شیئر کی گئی ہے کہ تالا لگا دیا کے پی ہاؤس کے گیٹ کو اندر اور باہر سے، اور میرا خیال جو مظاہرین ہیں وہ کے پی ہاؤس کے اندر ہیں یا باہر ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم کے پی تو ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، ہمارا اپنا ہی ہاؤس ہے، اس کے سامنے ہم دھرنا کیوں دے رہے ہیں اسلام آباد میں؟ چیف منسٹر اور ان کے ساتھی اگر کے پی میں ہوں تو زیادہ افیکٹو ہے، موٹر وے بند کر سکتے ہیں، دوسری چیزیں بند کر سکتے ہیں، باقی سارے لوگ کریں، پارلیمنٹ جنید اکبر صاحب، دوسرے سارے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں کریں، محمود اچکزئی صاحب وغیرہ، جو کے پی کے سی ایم ہیں انہیں کے پی میں ہونا چاہیے میرے خیال میں اس ٹائم، اور وہاں چیزیں مانیٹر کرنی چاہیے، اور جو راستے ہیں ان کو بند کروانا چاہیے، وہ زیادہ آزاد ہوں گے، افیکٹو ہوں گے۔ یہ میری ایک سجیشن ہے، تنقید نہیں ہے، سجیشن ہے، اس کو اگر وہ دوبارہ سوچیں، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا پر تبصرے چل رہے ہیں کہ یہ جو کے پی ہاؤس کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، تو یہ تالا تو توڑا جا سکتا تھا، تالا توڑنا تو اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، تو 2 تالے نہیں ہم نے توڑے اور گیٹ جو ہے وہ بند ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس میں بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی اسٹریٹجک وجہ ہو جو ہم خواہ تنقید نہیں کرنا چاہتے، ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اسٹریٹجک ریزن ہو ان کے پاس جو وہ یہ کر رہے ہیں۔ جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو 22,000 لوگوں نے مجھ سے میسج کر کے یہ پوچھا ہے کہ لاہے عمل دیں، ان سب سے اپیل ہے کہ کل سوابی انٹرچینج پہنچ جائیں، سوابی انٹرچینج آپ کا منتظر رہے گا، انقلاب میسیجز کے ذریعے نہیں آنا۔ جنید اکبر صاحب اگر مذاق نہ کریں لوگوں کو تو میرے بھائی ہیں، میں انہیں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں،
تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ اگر وہ لوگوں کی اس وقت جو فیلنگس ہیں عمران خان صاحب کے لیے، اسی لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، وہ اگر لوگوں کو آپ میں انٹرسٹ ہی نہ ہو تو آپ کو میسج ہی نہ کریں، آپ سے پوچھے ہی نہ کہ آپ کا لاہ عمل کیا ہے. نواز شریف جب جیل میں تھے اور وہ جھوٹی سچی جو بیماری بنائی تھی، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 100 بندہ بھی باہر نہیں آتا تھا. یاد کیجئے ہماری پوری کوشش کے باوجود بھی، کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا. اگر لوگوں کا انٹرسٹ نہ ہو عمران خان میں تو لوگ آپ سے 22,000 میسیجز کر کے نہ پوچھیں. آپ کو برا لگ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، آئی انڈرسٹینڈ، فون چوک ہو گیا ہوگا آپ کا، لیکن یہ آخری جملہ اگر آپ نہ کہتے تو اچھا ہوتا. اور دوسرا میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ یوتھ ونگ کے اور دوسرے لڑکے بھرپور وہاں پر کھڑے ہیں سوابی میں، انہیں پارٹی جو مدر باڈی ہے اس کو بھی سپورٹ فراہم کرنی چاہیے، موبلائزیشن کرنی چاہیے، تاکہ وہاں لوگ زیادہ ہوں، ان کے اوپر پولیس گردی کم ہو، جس طریقے سے ڈی آئی خان اور بھکر کے بارڈر کے اوپر پولیس گردی جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. آخر پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بلاول زرداری ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی بیہودہ اپنا پیغام دیا ہے، وہ ذرا پہلے سن لیں انہوں نے کہا کیا ہے. وہ جو کر رہے ہیں ان کو اپنا ایکشنز کا حساب دینا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ کوئی جا کے اس بندہ کو سمجھائے کہ وہ ہوش کے ناخن لے سیاست کرنا شروع کر دے. اگر اس نے سیاست کرنا ہے تو پھر ان کے لیے سیاسی دروازے بھی کھلیں گے. اگر اس نے سیاست نہیں کرنا ہے اور اس نے ایک جھٹا کے طور پہ ایک لشکر کے طور پہ اس ملک میں آگے بڑھنا ہے تو اسے اسی انداز پہ اس کو جواب ملے گا. سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جا کے سمجھائے، انہوں نے ہوش کرے، سیاست کرنی ہے تو سیاست کرے، یہ سب کچھ نہ کرے. مطلب بلاول زرداری ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے نانا بے وقوف تھے، انہوں نے سیاست نہیں کی تھی، پھانسی چڑھ گئے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی اماں بھی بے وقوف تھیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ماموں میر مرتضیٰ بھی بے وقوف تھے، اور یہ عقل مند ہیں جو یہ والی سیاست جرنیلوں کے پاؤں میں لیٹ کے کر رہے ہیں. یہ عقل مندی ہے. عمران خان جو کر رہے ہیں اس پر انہیں کوئی ہوش دلائے، ان کو کوئی سمجھ دلائے عمران خان غلط کر رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ سے کہنا ہے جو بلاول زرداری ہیں. بلاول زرداری کے جتنے بھی اتالیق ہیں ان کو یہ مشورہ دیں کہ بہتر ہے کہ وہ خاموش ہی رہیں. کچھ ایکٹرز ہوتے ہیں نا فلموں میں جو صرف آتے ہیں، انہوں نے خاموش رہنا ہوتا ہے، صرف تصویر دکھانی ہوتی ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ ویسے بھی بڑے پتلے لگتے ہیں، دبلے پتلے لگتے ہیں. کوئی اس کا کریڈٹ اوزمپک کو دیتا ہے، کوئی منجارو کو دیتا ہے، مجھے نہیں پتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ استعمال کیا ہے، لیکن لوگوں کا تاثر یہی ہے کہ وہ جو آج کل وزن کم کرنے کے لیے، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن لوگ کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے برانڈ ایمبیسڈر ہیں ان وزن کم کرنے والے جو انجیکشنز ہیں. اٹ کین بی رانگ، یہ اسپیکولیشن ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتا ہے، لوگوں کا جھوٹا تاثر ہو سکتا ہے، لیکن لوگ بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر یہ انالیسس کرتے ہیں، ہمیں سچ تو نہیں پتا. تو آپ بس خاموشی رہیں. جیسے باجی جب بولتی ہیں وہ تب اپنا بھی بیڑا غرق کرتی ہیں اور سب کا بیڑا غرق کرتی ہیں، اور پھر جب بول پڑتی ہیں تو اس کے بعد صحافیوں کو اٹھوا لیتی ہیں. جیسے حال ہی میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی طرح یہ نواز شریف نہیں ہے جو صرف وعدے کرتا ہے، میں کام کرتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ کم کر دیاں تو پتہ لگتا ہے، کہ جب میں کام کرتی ہوں تو پتہ لگتا ہے، جب نواز شریف کام کرتا تھا تو پتہ نہیں لگتا تھا. پنجابی کہتے ہیں نا کم کردا ہے تو پتہ لگتا ہے، یا کم کر دیے تو پتہ لگتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جب نواز شریف کم کردا سی تو پتہ نہیں سی لگتا، ہن میں کم کر دی ہیں تو پتہ لگتا ہے. تو چلو جی، اب تو پورا پاکستان ہی کہہ رہا ہے کہ کم کر دیے تو پتہ لگتا ہے، مطلب کہ پتہ لگ رہا ہے جو کچھ آپ نے پاکستان کے ساتھ کر چھوڑا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ خود منہ سے غلط نکلی، اپنے ہی والد کے خلاف سلپ آف ٹنگ ہو گیا. صحافی نے وہ سٹیٹمنٹ ٹویٹ کر دی تو اس کو اٹھا کے مارا پیٹا خرم صاحب کو، اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے اوپر پرچہ دے دیا. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ دونوں جو ہے، یہ میلے میں بچھڑے ہوئے بہن بھائی جو ہیں، یہ بلاول اور مریم، یہ دونوں اگر خاموش رہیں، فلم کے اندر ان کا کردار بس بولنے کا نہ ہو، شکلیں دکھانے کا ہو، تو یقین کریں یہ زیادہ سکسیسفل ہوں، زیادہ کامیاب ہوں. میں نے ابھی اور بھی بات کرنی تھی، جو پاکستانی کرکٹرز ہیں آ کر بولے ہیں، صبح کروں گا، کیونکہ اب سب نے ٹویٹ کیے ہیں اور ساتھ خجالت کے ساتھ ریزنز بھی دیے ہیں. وہ میں تو یہ کر رہا تھا، میرا ہوم ورک تو کتا کھا گیا تھا اس لیے میں نہیں بول سکا. انڈینز نے وہ جو آپ یہ کہیں نا کہ انہوں نے جھٹکے دیے ہیں گریبان پکڑ کے ان کے، تو وہ پرانے ٹریکٹر جیسے سٹارٹ ہوتے ہیں نا، آپ انہیں جھٹکے دیتے ہیں پھر جا کے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں. بہرحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.